अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है। मामला चाहे सेहत के हवाले से हों या दीगर मामलात हों, कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। और साथ ही मुल्क की जो इस वक्त सियासी और समाजी सूरत हाल है उसके हवाले से हम फ़र्दन फ़र्दन गुफ्तगू करते हैं। मौका मिलता है जब भी आपकी तरफ से देखने वालों की जानिब से जो पैगामात हम तक पहुँचते हैं, ये जो मामलात या मसाइल जिनकी वो निशानदही करते हैं, कोशिश करते हैं उसके ऊपर अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। साथ साथ ये कि जो हमारे समाजी मसाइल हैं उसके ऊपर भी बात करने की ज़रूरत है, और यही कोशिश होती है कि सुबह के वक्त हल्के फुल्के अंदाज में इन मामलात पर गुफ्तगू की जाए। तालीम के हवाले से और इससे जुड़े जो दीगर मामलात हैं ये भी ज़ेर बहस आते रहे हैं और कोशिश करेंगे इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। और आज के दिन की मुनासबत से भी बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह गुज़िश्ता रोज़ भी इसी मुनासबत से प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई थी, और कोशिश कर रहे हैं कि इस मौजू को ज़िंदा रखा जाए। आपकी शख्सियत से जुड़े जो मामलात हैं वो सही तरह से लोगों तक पहुँचाए जाएँ, ये सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे इस वक्त जो कुछ हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जिस किस्म की ख़बरें फैलाई जा रही हैं, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उससे बहुत ज़्यादा पेचीदगियों में इजाफ़ा हुआ है। ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल के लिए समझना बहुत मुश्किल हो चला है। बहरहाल जी, अभी मामलात हैं इसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और आज आपकी बरसी भी है, उस हवाले से भी जो है वो हम प्रोग्राम में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, और साथ ही दीगर मामलात भी ज़ेर बहस आएंगे। तो एक ब्रेक लेनी है, एक छोटी सी। अच्छा चले, ठीक है, ओके ओके ओके, वो सिलसिला भी जारी है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, ब्रेकअप से कुछ देर बाद है, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इससे जुड़े जो मामलात हैं, ख़ास तौर पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो शख्सियत है उस हवाले से, उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है कि आप किस तरह आपने कामयाबियाँ हासिल की, एक बहुत बड़े प्रोफेशन से आपका ताल्लुक़ रहा, और किस तरह अपने करियर में आपने जो है वो मराहिल को तय किया। वो सारे हमारे लिए लेसन्स हैं, उसमें सबक हमारे लिए पोशीदा है। और फिर जिस तरह अपनी जिद्दोजहद का आगाज़ किया और उसकी तकमील जो है वो इस तरह हुई कि इस खित्ते में बसने वाले मुसलमानों के लिए एक अलग इस्लामी रियासत का क़याम अमल में लेकर आए, और आपके साथ जो आपके रफ़क़ा थे, आपकी जो टीम थी, उनकी जो कोशिशें और काविशें थी, उनको याद करने की ज़रूरत है, और हो ये रहा है। और जैसे प्रोग्राम की इब्तिदा में मैंने अर्ज़ किया कि आपकी शख्सियत के हवाले से जानना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। आपकी जो तालीमात हैं उनको समझना इस वक्त पहले से ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल ये वो तमाम बातें हैं जो बारहा दोहराई जाती रही हैं और आगे भी दोहराई जाएंगी। इसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं उसकी तरफ हमें आना है, उसके ऊपर गुफ्तगू करनी है। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए हैं, उनको सबसे पहले खुश आमदीद कहता हूँ, और उसके बाद फिर इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान अनवर खुर्शीद साहब हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे बड़े अच्छे और देरीना दोस्त भी हैं। उनको आज हमने इस अहम मौके पर मदऊगा रखा है, उन्हें मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया अनवर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो आज के दिन की मुनासिबत से बात करना ज़रूरी है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो एक शख्सियत है, हमारे यहाँ हर चीज़ को मुतनाज़ बनाया जा रहा है, और बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत ये कुछ हो रहा है। मैं क्या कहूँ, अगर आप प्रोग्राम के अंदर बात करते चले जाएँ तो ना जाने कितने ऐसे प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। आपका सबसे बड़ा जो हम पर एहसान अज़ीम रहा वो इस मुल्क की सूरत में है, जो आज़ाद ख़ित्ता हमें नसीब हुआ, या आपकी कोशिशों काविशों से ये मुमकिन हो सका कि हम एक आज़ाद रियासत में सांस ले रहे हैं। कैसे हम जो है वो उनको याद रख सकते हैं, या उनकी तालीमात की जो हमें अहमियत है उसको पहले से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, इस पे बारे में आप क्या राय रखते हैं, या आपकी क्या सोच है? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब, जो जिस वक़्त ये मुल्क पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया, जी और जिसमें बहुत सारे अहम लीडर्स जो थे, आम लोग भी थे जिनकी पार्टिसिपेशन है इस आज़ादी के पीछे, जी जिसमें सबसे पहला और टॉप पे जो नाम आता है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का आता है। तो जो हमारे लोगों के ऊपर, जो हम पाकिस्तानी अपने आप को कहलाते हैं, जो पाकिस्तान बनने के बाद पैदा हुए, या पाकिस्तान में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले के पैदा शुदा हैं, मौजूद हैं, तो वो लोग
اگر فیل کریں کہ غلامی کیا ہوتی ہے، غلامی کی زندگی میں کیسے رہا جاتا ہے، اور غلامی جو کہ آپ کے اوپر، غلامی بھی آپ اس کی کر رہے ہوں جو کہ آپ کے مذہب کا بھی نہیں ہے، انگریز یعنی کہ دوسرے مذہب کے لوگ آپ کے اوپر حکومت کر رہے تھے، جو پورے 90 سال گزرے، اسپیشل 1857 سے لے کے 1947 تک. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو مسلمانوں کے اوپر خاص طور پہ ظلم ہوا، ان کی یعنی کہ جو چیزیں ملنے والی ہوتی ہیں، جس میں کھانا پینا، نوکریاں، یعنی کہ لیونگ کے لیے انسان جو بنیادی ضروریات، ان میں مسلمانوں کو پیچھے رکھا گیا تھا. جبکہ دوسرے جو مذہب تھے یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں، برِ صغیر میں، ان کو پریورٹی دی گئی. حتیٰ کہ عدالتوں میں اور تھانوں میں، ہر جگہ پہ، کسی چیز میں بھی، ایون فوج جو تھی اس وقت، جو سب کانٹیننٹ کی اپنی جو فوج تھی، اس کے اندر بھی ان لوگوں کو ترجیح دی گئی جو کہ غیر مسلم تھے یہاں پہ. تو اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ اس کی جد و جہد جس شخص نے لیڈ کیا، باقی لیڈر بھی بہت تھے، مگر جو سب پہ ٹاپ پہ جنہوں نے لیڈ کیا، قائد اعظم محمد علی جناح نے، جب انہوں نے یہ مملکت خداداد پاکستان انگریزوں سے لی، جن طریقوں سے لی وہ ایک لمبی کہانی ہے، داستان ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کو سب پتہ ہے. اس کے بعد اس کو چلانے کی باری آ گئی. جب چلانے کی باری آ گئی تو چلانے کے لیے ہمیں اپنی شریعت کے اندر، ہمارے دین مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. بالکل صحیح. مگر وہ آج کل کی جدید دور کی جو چیزیں ہیں نا، وہ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کے ان ارشادات فرمودات کے ذریعے ملتی ہے کہ اپنے ملک کو کیسے چلانا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کی بینکنگ ہوگی، یا آپ کی بیوروکریسی ہوگی، یا آپ کی فوج ہوگی، یا آپ کی پولیس ہوگی، یا آپ کے دوسرے جتنے بھی ہمارے سروسنگ کے ادارے ہیں وہ ہوگے، کس طرح سے چلنے چاہیے. قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے تمام ارشادات میں یہ فرمایا ہے. اور اس سے مجھے ایک اور بھی بات یاد آئے گی کہ ایک زمانہ تھا ہمارا پاکستان ٹیلی ویژن ہوتا تھا، جو کہ خبروں سے پہلے، خبروں کے بعد، خبروں سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات چلاتے تھے. تو ہمیں وہ یاد ہوتے تھے کہ یہ قائد اعظم نے کہا. قائد اعظم کون ہے؟ ہمارے بانی، ہمارے ملک کے بانی ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے تو اس کو ہم دیکھتے تھے، سنتے تھے. تو کوئی بھی چیز ہو جب روزانہ کی بنیاد پہ بتائی جائے تو وہ اثر کرتی ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور جب خبریں ختم ہوتی تھی تو ہمیں علامہ اقبال کا شعر آتے تھے. وہ شعر جو ہوتے تھے وہ خون میں گرمی دینے کے لیے، مسلمانوں کو اپنی بتانے کے لیے کہ تم مسلمان ہو، پاکستانیوں کو بتانے کے لیے کہ تم کس طرح سے آزادی تمہیں ملی ہے. تو وہ چیزیں اب نظر نہیں آتی ہماری میڈیا پہ بھی. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جس طرح اپنا کہا کہ ایک یونٹی کی بات انہوں نے کی. مگر اب دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ کس طرح سے ڈیوائیڈ ہیں، اپنے چھوٹی چھوٹی قوموں کے حساب سے بھی ڈیوائیڈ ہیں، پھر اپنے یہ صوبوں کا جو سسٹم ہے اس کے حساب سے بھی ڈیوائیڈ ہیں، اور مختلف ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ان کے اندر ڈویژن ہے. تو وہ کہتا ہے کہ تم یہ والی سرحد کراس کر کے، ملک کے اندر کہتے ہیں کہ یہ سرحد کراس کر کے تم ہمیں بتاؤ، یا تم ادھر آؤ تو ہم دیکھ لیں گے اب مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی. یہ تو ہو گیا نا عام لیول. ہماری حکومتی لیول پہ ایسے مسائل ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ سیلز ٹیکس ایک صوبے میں اتنے % ہے تو دوسرے صوبے میں سیلز ٹیکس اتنے % ہے. یہاں پہ آپ کو وہ چیز اس طرح سے مل رہی ہے، وہاں سے وہ چیز اس طرح سے مل رہی ہے. کوئی چیز آپ دیکھ لیں تو یہ ایک جان بوجھ کے کوئی، یا تو کوئی ایسی خاص قوت ہے کہ جو چاہتی ہے کہ پاکستان اپنے پیروں پہ نہ کھڑا ہو، پاکستانی عوام جو ہر وقت منگتی تنگتی ایسے ہی رہے. تو وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزیں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں. تو قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ایک ورڈ ہے یونٹی، اس کو پکڑیں. ٹھیک ہے نا. فیتھ نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا. فیتھ کسی قسم کا نہیں ہے. ہم فیتھ کی اوپر کام ہی نہیں کرتے. ہمیں کسی چیز پہ بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ معاملات ہمارے اس طرح سے تتر بتر ہو گئے نا. ہمیں اپنے سامنے کھڑا جو شخص ہے اس کے اوپر بھی بھروسہ نہیں ہے. تو فیتھ ہم دنیا کا پورا ایک فیتھ بہت بڑی ایک چیز ہے اس کا. اور ڈسپلن ہماری قوم میں
کوٹ کوٹ کے نکالا ہوا ہے, بھرا ہوا نہیں ہے, نکالا ہوا ہے ہمارا. آپ گھر سے صبح نکلیں, گھر سے نکلتے وقت گھر کے اندر کا ڈسپلن تو ہر گھر کی اپنی ذمہ داری ہے, وہ گھروں کے اندر بھی ڈسپلن نہیں ہے. گھر سے آپ دروازے سے باہر نکلیں تو کچرا, پھر آگے کھڈا, پھر آگے ٹریفک کا کوئی ون وے آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, کوئی سگنل توڑ رہا ہے, کوئی جو ہے کہ یعنی روڈ کے بیچ میں کھڑا ہے, کوئی لیٹ پہنچتا ہے اپنے دفتروں میں. سرکاری افسران ہیں, سرکاری لوگ ہیں, ان کو کنسیپٹ بھی نہیں ہے 8 بجے کا, وہ جی 11 بجے آئیں گے, وہ صاحب 11. اب عام لوگوں نے یہ تہیا کر لیا ہوا کہ گھر سے نکلتے وقت جن کو سرکاری اداروں میں جانا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 11 بجے کے بعد ہی جاؤ, تب ہی صاحب آئیں گے. تب بھی صاحب سے مراد ہے چوتھے 5ویں اسکیل کا کلرک بھی صاحب ہوتا ہے, تو وہ آئیں گے 11 بجے ملیں گے. تو ڈسپلن ہمارا اوپر سے, یعنی کہ ڈسپلن کم از کم جو سرکار سے پبلک منی سے پیسے ملتے ہیں, جن کو تنخواہیں پبلک منی سے آتی ہیں, عوام کے پیسوں سے آتی ہیں, ان کو تو ڈسپلن وہاں پہ اپنی ان چیزوں میں کرنا چاہیے, وہاں بھی ڈسپلن نہیں ہے. تو یہ 3 چیزیں جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہی ہوئی ہیں, ان تینوں پہ ہم اگر عمل کرنا شروع کر دیں ایز اے نیشن, تو ہم تو کہاں کے کہاں ہم نا ریس میں آگے نکل جائیں گے. ڈیولپڈ جتنی کنٹری ہیں, یورپ سے, امریکہ سے, کینیڈا سے, آسٹریلیا سے, ہم آگے نکل جائیں گے. صرف یہ 3 چیزیں پکڑنے کی بات ہے. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. میں کبھی کبھی اس بارے میں سوچتا ہوں یا موقع ملتا ہے جب غور کرنے کا, تو یہی وہ 3 چیزیں ہیں جو اس وقت مسنگ ہیں, اور اسی کے گرد جو ہے یہ سارا نظام گھوم رہا ہے. جیسے ابھی بڑا اچھا انور بھائی نے ایکسپلین کیا کہ نہ تو یونٹی ہے جو سب سے زیادہ ایک کسی بھی معاشرے کے لیے ایک اہم جزو ہے اس کی بقا کے لیے, وہ آپ کو نظر نہیں آتی ہے. فیتھ ہمارا کیسا ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کسی پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس بات کے اوپر بھی اب مجھے معاف کیجیے, کہنا تو نہیں چاہتا, لیکن ہم جن معاملات میں الجھے ہوئے ہیں شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی پریویل نہیں کرتا. اور ڈسپلن جو اس میں سب سے عام چیز ہے, اس کے بارے میں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا, نہ وہ گھر کے اندر نظر آتا ہے, نہ وہ آپ کو گلی محلے میں نظر آتا ہے, نہ سڑکوں کے اوپر نظر آتا ہے. سارا نظام تتر بتر نظر آ رہا ہے. اور کیا کیجیے کہ یہ ذمہ داری اس میں لیڈران کی بھی ہے. جب لیڈر اب قائد اعظم محمد علی جناح جیسا ہو, جو ایک آپ کو سمت دیتا ہے, ایک آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے, پھر اس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں اور اس کے بعد بڑے بڑے مقاصد کو حاصل کیا جاتا ہے. یعنی کہ یہ جو آزاد وطن کا حصول ہے, یہ سمجھنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ بہت سارے جو آج کل کے خاص طور پہ نوجوان ہیں شاید اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکیں گے کہ کتنا بڑا کام ہے. تاریخ میں بہت کم ایسے مواقع ہیں, ایسی مثالیں موجود ہیں جس میں اتنی بڑی جد و جہد کے بعد جو ایک وطن کا جو حصول ممکن ہوا ہو, اور جب یہ کام ہو گیا خیر کا, تو اس کے بعد آپ کی کیا ذمہ داری ہے, اب یہ آپ نے سمجھنا ہے. ہم نے تو یکسر ان تعلیمات کو بھی نظر انداز کر دیا جس کے بارے میں ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ 3 جو اہم قوانین ہیں, جو رہنما اصول ہیں, اگر ان کو اپنا لیا جائے کسی بھی شعبے کے اندر, تو آپ دیکھیں گے کہ پھر یہ جو ہم سارا دن جس کی دہائیاں دیتے ہیں اس نظام کی بہتری کی, لیڈران کی, سسٹم کی, مہنگائی کی, یہ خود بخود چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. ابھی سماج کی کیا ذمہ داری ہے, میں تو یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ یہ تو چلے آپ نے ایک طرف نشاندہی کی, یہ آخر اس کا ذمہ دار ہے کون؟ ابھی سڑک پہ جو یہ بے نظمی ہمیں نظر آتی ہے, معاملات ادھر ادھر نظر آتے ہیں, اس کا میں سوچتا ہوں کبھی کہ جائزہ لوں کس کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے, ان کی جو قانون پر عمل درآمد کروانے کے لیے جن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے, یا وہ لوگ جو معاشرے میں رہ رہے ہیں جن کو یہ نظام خود ترتیب دینا ہے, جن کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے کیا ذمہ داریاں ہیں, کہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور کیسے ٹھیک کریں, چلیں یہی آج بتا دیجیے. یہ جو ڈسپلن سارا خراب ہوا ہے عوام کا, خاص طور پر سڑکوں کے اوپر, جیسے آپ نے پوچھا تو کس کی ذمہ داری ہے, یہ ذمہ داری سب پہ عائد ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کسی ایک فریق کا کہنا کہ یہ جو سماج ہے, عوام ہے, سوسائٹی ہے, اس کے اوپر صرف نہیں, یا ان کو جو اس کو جو کنٹرول کرتے ہیں, ان کو ان چیزوں کو سڑکوں کے اوپر ٹریفک کی بات کر لیتے ہیں, ٹریفک کو جو کنٹرول کرتے ہیں, جو ٹریفک پولیس والے یا لوگوں کو جو تحفظ دینے والی دوسری پولیس ہوتی ہے, وہ ان پہ بھی یہ ذمہ داری ہے. چلنے والوں, سڑکوں پہ باہر نکل کے جو انٹریکشن کسی کے ساتھ ہوتی ہے, اس پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے. اور ان دونوں کے اوپر ان کو جو چلانے والے ہیں, ان کے جو بڑے ہیں, جس کو ہم اگلی طور پہ ہم جو کہتے ہیں کہ حکومت ہے, اس کی ذمہ داری ہے. حکومت سے مراد ڈائریکٹ یہ نہیں ہو جاتا کہ وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم, حکومت سے مراد وہ ادارے
جو ادارے ہیں، جیسے ایک پولیس کے اوپر ادارہ ہے تو ایک پورے صوبے میں آئی جی یا اس کے اندر ڈی آئی جیز ہیں، ایس ایس پیز ہیں، وہ ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے. اور اسی طرح جو بیوروکریسی ہے، بیوروکریسی میں جو اپنا ایک ان کا ڈپارٹمنٹ ہے. جیسے ہم فارسٹ کی بات کر لیتے ہیں تو فارسٹ کے جو سیکٹری ہوتے ہیں اور اس کے نیچے جتنے لوگ آتے ہیں وہ لوگ ذمہ دار ہیں. اگر ہم اور جو ادارے اس طرح کے کام کرنے والے ہیں ان کو، جیسے یہ سڑکیں بنانے والے، سوئی گیس والے، بجلی والے، یہ سیوریج والے، جو سڑکوں کے اوپر جن کا نظام سارا چلتا ہے، یہ انٹرنیٹ پرووائڈر جتنے بھی ہوتے ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے. تو کسی ایک شخص کے اوپر ذمہ داری نہیں لانی چاہیے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ پبلک ون وے کی خلاف ورزی کرتی ہے، اب ون وے کی خلاف ورزی کیوں ہوتی ہے؟ آپ اس پہ تو جائیں نا. بالکل صحیح. آپ بغیر سوچے بغیر سمجھے ایک منصوبہ بنا دیتے ہیں. آپ کی اپنی ذاتی سوچ ہے. اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے، اے سی والی گاڑی سے نکل کے، اے سی والے کمرے میں رات کو سو کے، صبح آپ آتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ والا روڈ بند کر دو. جی. تو آپ نے آرڈر دے دیا، وہ روڈ بند ہو گئے. ایسے نہ کریں. آپ اس کو پہلے سوچیں کہ یہ روڈ بند کرنے سے کتنے لوگ متاثر ہوں گے، اس کا یہ کٹ بند کرنے سے کتنے لوگ متاثر ہوتے ہیں، یہاں سے ون وے کا ہوگا تو کیا ہوگا، متبادل کیا ہے. جی. آپ پہلے متبادل کو سوچیں. آپ پیچھے سے کام کریں نا. آپ نئی گاڑیاں کی ان کرنا بند کر دیں. آپ اتنے ماڈل سے پرانی گاڑی آپ استعمال نہیں کر سکتے. روڈ پہ آئے گی تو ہالیڈے کے علاوہ اگر روڈ پہ آئے گی تو ہم اس طرح کر لیں گے. کوئی دھواں دیتی گاڑی کو پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. اس کے ساتھ ہی میں نے بہت دیکھا ہے، پورے کراچی شہر اتنا بڑا شہر ہے، اس میں بلکہ پورے پاکستان میں بلکہ دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے، بڑے ترقی یافتہ امریکہ جیسے ملک میں بھی یہ ہوتا ہے. مگر ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ آپ سڑکوں پہ جائیں تو پولیس والے، میں نے دیکھا ہے کہ میں نے کئی دفعہ رک کے میں نے سارجنٹ سے ان سے بات بھی کی ہے، اور میں نے کہا یار وہ دیکھو ٹریفک ساری جام ہو رہی ہے، سگنل خراب ہوا ہے، ایک دوسرے میں ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو آپ ادھر 3-4 جو کھڑے ہیں اس لیے کھڑے ہیں کہ یہاں سے ٹرک آنے ہیں اور ٹرکوں سے آپ نے پیسے وصول کرنے ہیں. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگ ان کو، پولیس والوں کو، ٹریفک پولیس والوں کو پیسے لیتے ہوئے. اگر میں نے دیکھا ہے ایک عام شہری ہوتے ہوئے تو کیا ان کے آفیسرز کو نہیں پتا؟ اگر ان کے آفیسرز کو پتا ہے تو مثال کے طور پہ ایک آفیسر، ایک ایس ایس پی، ڈی آئی جی لیول کا ہو، اس کو نہیں پتا ہے. اگر ڈی آئی جی صاحب کو پتا ہے تو پھر آئی جی صاحب کو بھی اس چیز کا پتا ہے، اور ڈیفینیٹلی پتا ہے کہ بچے کو پتا ہے کہ اوپر نہیں پتا. اگر اوپر پتا ہے تو اوپر جو ہمارے اپنے ہیں چیف ایگزیکٹو ہیں اس کے سندھ کے، مراد علی شاہ صاحب، ابھی میں ان کو سن رہا تھا، بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے، 2 منٹ پہلے میں نے ان کو سنا ہے. تو ان کو نہیں پتا، ان کو بھی پتا ہے. ہر شخص کو پتا ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے. پولیس والے کھڑے ہو کے کھلے عام وہ ہوتا ہے، چلان بھی کرتے ہیں. کیونکہ اچھا ہونا یہی چاہیے بالکل، جو بندہ ٹریفک کی خلاف ورزی کرتا اس کا چلان ہو. یا تو اس کو آپ چھوڑ دیں وارننگ دے کے، سختی کر کے، کچھ اچھا لفظ کہہ کے کہ آئندہ سے ہوا تو پھر یہ ہوگا وغیرہ، یا اس کا آپ چلان کریں. کیونکہ جب آپ چالان کریں گے تو وہ والا پیسہ گورنمنٹ کے خزانے میں آئے گا، وہ پیسہ عوام کا ہی ہوگا، اور عوام کا پیسہ عوام کے اوپر خرچ ہوگا. وہ دن میں کروڑ سے چلان آپ کر لیں، اربوں روپے کے چلان کریں، چلان کے پیسے سرکار میں آئیں گے. آپ ہوتا ہے کہ انڈر ہینڈ آپ پیسے لے لیتے ہیں. چلان آپ نے 500 کا کرنا ہے تو آپ نے 200 روپے میں مکا کر کے وہ آ گیا. اپنے ہاتھوں سے دیکھا ہے کہ لوڈنگ گاڑیاں جن علاقوں میں نہیں چل سکتی وہاں پہ وہ پیسے دے کے نکلتے ہیں سب کو، اور سب کو یہ معلوم ہے. جب سب کو یہ معلوم ہے، یہاں کہ میں بات کر رہا ہوں، جب سب کو معلوم ہے تو اس پہ عمل کیوں نہیں ہوتا؟ یہ وہی بتا سکتے ہیں جو کہ جن کو معلوم ہے اور وہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے، وہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ اس پہ عمل کیوں نہیں ہوتا، کہ یہ چیز بند کی جائے تاکہ معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان بدنام ہے دنیا کے اندر. تو پاکستان کی بدنامی میں کچھ تو نیچے چیز آئے نا. ہمارے گرین پاسپورٹ کو تھوڑی عزت ملنی شروع تو ہو جائے نا. اس طرح کی جو چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، جو آپ کہیں جی پانی نہیں آیا کیونکہ پیچھے سے پانی نہیں آ رہا، پیچھے سے ڈموں میں پانی نہیں ہے، تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے پانی دینا. بالکل صحیح. مگر یہ چیز تو آپ کے اختیار میں بتائیں کہ بھئی جو بندہ مجھے پتا چلا تو میں اس کو ڈسمس فرام دا سروس یا کچھ ایسا کوئی تنبیہ کریں گے آئندہ کے لیے، 2 دفعہ 3 دفعہ وارننگ دیں گے، 4تھی دفعہ کوئی ایکشن لیں گے، اس کی پوسٹنگ ایسی جگہ پہ کر دیں جہاں پہ پیسے والی انوالومنٹ ہی نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو بڑا مشکل کام ہے. ابھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں انور بھائی، کیسے ایکشن لیا جائے اور ایگزامپل کیسے سیٹ کی جائے. علی ناصر صاحب ہمارے
بڑے محترم دوست بھی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمیں جوائن کرائیں. اور کچھ دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کے حوالے سے. میں علی ناصر صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ علی ناصر بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. علی بھائی آواز آپ کو میری آ رہی ہے؟ میرے پاس فلور پہ آواز شاید جو ہے وہ. جی علی بھائی آواز آپ کو آ رہی ہے میری؟ اوکے چلیں دوبارہ آپ ملا لیں. تو یہ بڑا ضروری ہے، جیسا بھی انور صاحب نے اس کی نشاندہی کی ہے، بالکل انہوں نے بجا فرمایا کہ اس کو کہیں سے تو اس سلسلے کو شروع کیا جائے، کوئی تو ایسی اگزامپل سیٹ کی جائے جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ ایک مہذب قوم ہے. بڑے افسوس کے ساتھ اور بڑے معذرت کے ساتھ مجھے یہ عرض کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا قوموں میں شمار نہیں ہوتا جو خود کو مہذب قومیں کہلاتی ہیں یا کہلوانا پسند کرتی ہیں. وہاں پہ جب ہم جا کر دیکھتے ہیں، جس طرح کا نظم دیکھتے ہیں، جس طرح کا ہم وہاں پہ معاملات زندگی کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ ٹریفک کو جب دیکھتے ہیں اور دیگر معاملات کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہ ہیں جہاں انسان ہمیں نظر آتے ہیں اور ایک انسانوں کا معاشرہ نظر آتا ہے. لیکن یہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے، جس طرح کے معاملات ہیں سڑکوں پہ جا بجا ہمیں اس طرح کے معاملات نظر آتے ہیں، بحث و تکرار نظر آتی ہے، ہمیں حادثات نظر آتے ہیں اور کیا کچھ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمیں یہ جو ڈسپلن کی ابھی کچھ دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی وہ کیونکہ نہیں پایا جاتا، اس وجہ سے سب کچھ نظر آ رہا ہے. اور پھر جو ادارے ہیں ان کی بھی بڑی اہم ذمہ داری ہے ان تمام معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے، خاص طور پہ جیسے ابھی ٹریفک کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو بہرحال صرف ایک یہ مسئلہ نہیں ہے، ہمیں خود کو بھی سدھارنا ہوگا. یہ کہہ کر کہ صرف اداروں کی یہ غفلت ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس میں ہماری بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی دیگر اداروں کی ہے. تو بہرحال ایک ذمہ دار شہری ہونے کا بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ثبوت دیجیے، سب سے زیادہ ضروری ہے، نہ صرف ان معاملات میں بلکہ یہ جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے. میں ہمیشہ اس بات کے اوپر بہت زیادہ زور دیتا آیا ہوں کہ کسی بھی قسم سے ملک کے خلاف کوئی اگر بات کر رہا ہے یا کوئی اگر میسیج دے رہا ہے یا کوئی ایسی خبر جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اس سے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے یا ہوگی، ایسی چیزوں کو گریز کریں، اس کا بائیکاٹ کریں. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. آپ کی سیاسی وابستگی کسی بھی جماعت کے ساتھ ہے، کسی بھی آپ کے ساتھ تعلق ہے، مگر جہاں پر ملک کی بات آتی ہے تو اس کے بارے میں سب سے پہلے سوچنا پڑتا ہے. کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز، منفی پروپیگنڈا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تک پہنچایا جا رہا ہے اور اگر آپ اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں دوسرے تک تو یہ آپ اس کے برابر کے اس میں ذمہ دار ہیں. تو ذمہ دار شہری ہونے کا سب سے پہلے ثبوت دیجیے. انور بھائی ابھی کچھ دیر پہلے جیسے آپ نے بتایا، اچھا لائن پر آ گئے علی ناصر صاحب. علی ناصر صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتا ہوں. علی بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آواز مجھے بالکل واضح آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ علی بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. علی بھائی میں کچھ دیر پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کی جو شخصیت ہے اس کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا. جی زیادہ تو کچھ نہیں کہہ پایا، آپ بڑا اچھا اس کے اوپر تجزیہ اور تبصرہ کرتے ہیں. آپ کی جی تعلیمات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، لیکن یہ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح کے معاملات ہیں، یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ ہم کس راہ پر جو ہے وہ نکل پڑے ہیں. اور یہ جو یونٹی فیتھ اور ڈسپلن ہے، یہ پڑھنے کی حد تک تو شاید ہم نے اس کو پڑھ لیا، یاد کر لیا، لیکن معنی اور مفہوم جو ہے وہ نہیں سمجھ سکے. میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو کیجیے، آپ کیا سمجھتے ہیں اور ان کو سمجھنا کتنا ضروری ہے یہ بھی ذرا ہمیں بتا دیجیے. جی یہ کہ قائد اعظم بہت ہی ورسٹائل اور بہت ہی کیریزمیٹک پرسنالٹی کے مالک، بالکل اور ظاہری بات ہے اپنی زندگی میں بہت سارے مختلف جسے آپ کہیں ادوار سے گزرے، جی اور جس نے جیسا چاہا ویسا انہیں بنا لیا. بالکل ٹھیک ہے. ضیاء الحق صاحب جو تھے انہوں نے کاراکولی ٹوپی والے قائد اعظم کو پسند کیا. جی پارلیمان نے سوٹ ٹائی اور بہترین قسم کی ایٹائر والے قائد اعظم کو پسند واہ کیا. ہر شخص نے اپنی مرضی سے جون سا قائد اعظم اپنی مرضی کا بنا لیا. بالکل ٹھیک. اور میرے جیسے لوگوں نے قائد اعظم کی فوٹو کو دیکھا، وہ سب سے زیادہ نوٹوں پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، جی تو وہ والا قائد اعظم سب سے اچھا لگا. بہت خوب اور بہت خوب. وہی ہمارے پیارے مہمان بتا رہے تھے، سرکاری افسران کو بھی وہی والا قائد اعظم پسند ہے. جی 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 بالکل. تو ہم سب نے اپنی اپنی مرضی کا قائد اعظم بنا لیا. جیسے فلم پی کے میں تھا نا، ہر جی جی کسی نے اپنی مرضی کا بنا لیا تھا. اب بالکل آپ ایسا خود ہی. سمجھتے ہیں گہرائی سے، اگر آپ نے فلم دیکھی ہو پی کے، مطلب بغیر پی کے دیکھنی ہے وہ. بہت لیکن خوب. یہ کہ میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں اس کی گہرائی کو سمجھیے گا. جی جی اب جی جی قائد اعظم محمد علی جناح کی نہ صرف کے شخصیت کو تبدیل کیا، اور بھی بہت ساری چیزیں بدل دی، جی ہے نا. جی تو اپنی مرضی کے رشتہ دار بھی بنا دیے ان کے، جی جی اور اپنی مرضی کے رشتے بھی بنا لیے ان کے ساتھ. بہت خوب بہت خوب.
ٹھیک ہے سر جی. اور بات یہ کہ آپ اور میں تو قانون کو گھر کے لوگ ہیں جی. تو جو ان کا پروفیشن تھا وہ تو ہمارا والا تھا. بالکل ایسا ہی. تو یا ہمارا ان کا پروفیشن ایک تھا یہ سمجھ لیں آپ. تو بات یہ کہ وہ ایک قانون گو شخص تھے جی. جو معاشرے میں جینے کا طریقہ جانتے تھے. بالکل ٹھیک. فارورڈ لکنگ تھے. جی. ان کی شخصیت میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بہت ورسٹائل تھے, بہت ڈائنامک تھے. جی. اور حالات واقعات معاملات کے حساب سے خود کو بدل بھی لیتے تھے. جی. اور اسی حساب سے جو ہے وہ لوگوں سے پیش آتے تھے. پاکستان کی کوئی جنگ آزادی نہیں لڑی گئی. انہوں نے پرامن طریقے سے ٹیبل ٹاک کے ذریعے یہ سارا کام کیا. بالکل. کوئی قربانیاں نہیں دی گئیں. پاکستان بنانے میں انٹلیکٹ کا استعمال ہوا, انٹلیکچولیزم کا استعمال ہوا, انٹیلیجنس کا استعمال ہوا, نالج کا استعمال ہوا, اور اس کے علاوہ آئین کا استعمال ہوا, آئینی تاریخ کا استعمال ہوا, پریسیڈنس کا استعمال ہوا, کیونکہ وہ ایک قانون گو شخص تھے. جی بالکل. وہ لڑائی جھگڑوں میں یقین نہیں رکھتے تھے اور قانون کے جو اصول ہیں, قواعد ہیں, ضوابط ہیں, اس حساب سے چلے. پہلے نیگوشیشن کی, پھر آربیٹریشن کی, جہاں ضرورت پڑی آگے بات کرنے کی وہاں قانون جو ایک طریقہ کار وضع کیا ہوا اس حساب سے چلے. قانون گو شخص تھے. تو کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اشتعال کی بات کی ہو, کسی کو مشتعل کیا ہو, انتشار کی بات کی ہو, تصادم کی بات کی ہو. یہ باتیں کانگریس والے کرتے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کبھی یہ بات نہیں کی. افسوس کی بات یہ ہے کہ ان بیچاروں کو اکیلے اپنی جنگ لڑنی پڑی. انہوں نے خود کہا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں. اب وہ ظاہری بات ہے وہی کھوٹے سکے آج کل چل رہے ہیں اور وہ ان کی فوٹو نوٹ پہ لگا کر اپنا کام چلا رہے ہیں. سیدھی بات آپ کو کروں گا, برا نہ ماننا, میں سمجھ رہا تھا آپ مجھ سے کرکٹ کے بارے میں معلومات کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ جتنی کالک بچ گئی تھی. میں نے علی بھائی کرکٹ دیکھنا چھوڑ دی ہے. میں نے کرکٹ سے بالکل لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے. میں نے اپنا رشتہ کرکٹ کے ساتھ ختم کر دیا. جو کچھ ہو رہا ہے اب نہ میں اس پہ سوال اٹھا سکتا ہوں نہ میں اس کے اوپر کچھ کے کوارٹر فائنل کے بعد کبھی کرکٹ دیکھی ہی نہیں. میں علی بھائی آج وہ دیکھ رہا تھا اپنی ایک پوسٹ میں نے جو ایک لکھی تھی کچھ عرصے پہلے, تقریباً دو سال پہلے میں نے جو پیش گوئی کی تھی ورلڈ کپ کے حوالے سے. میں نجومی تو نہیں ہوں لیکن جو حالات نظر آ رہے تھے اس کو دیکھتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ آنے والا وقت اچھا نہیں ہوگا. اب بہرحال وہ وقت آ چکا ہے تو اس سے زیادہ میں کیا کہوں. علی بھائی کوئی اور اسپورٹس کے بارے میں بات کر لیں, میں آپ سے کچھ اور سوال کر لوں. اب جب تک آپ ارشد ندیم کو بھی تب تک تنگ کرتے رہیں گے, اتنا اس کو تنگ کریں گے, اتنا اس کو کاندھوں پہ بٹھائیں گے کہ جس دن تم پر ناروے چھوڑ کے پاکستان نہیں جائے گا تب تک آپ اس کے پیچھے پڑے رہیں گے. ارشد ندیم نے نیزہ مار دیا, ارشد ندیم نے نیزہ مار دیا. اب اس کے پیچھے پڑ گئے, بچوں کی سالگرہوں کے اوپر کیک کٹنگ کے لیے اس کو بلانا شروع کر دیا. پاگل ہو گئے, اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھ پاتے. علی بھائی بڑے عرصے کے بعد گولڈ میڈل ملا ہے یار, تھوڑی ہمیں خوشی منانے دیں. نہیں, آپ کو منع کس نے کیا ہے؟ آپ 25 کروڑ کی عوام ہیں, آپ کو پہلی دفعہ میڈل مل ہی گیا ہے جی, تو کیوں پنجابی کی کہاوت ہے اوچھا جٹ کٹورا لبا پانی پیتی آفریا, اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ ہیوملٹی جو علی بھائی کچھ چیزوں پہ دیکھیں, علی بھائی مجھے معاف کیجئے, کچھ جگہوں پر آ کر نا ہمارا بس نہیں چلتا. جیسے آپ شادی کا کھانا ہے, اب آپ کتنے مہذب ہوں, کتنے پڑھے لکھے ہوں, کیا کچھ ہو, لیکن جب شادی کے کھانے کا جب ڈھکن اٹھتا ہے نا تو اس کے بعد پھر جو ہوتا ہے, میرا خیال ہے میں اس کے اوپر کچھ کہہ نہیں پاؤں گا. یہ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی مسکرا رہے ہوں گے کہ اس کے بعد جو ہوتا ہے. قیامت کا منظر ایک کتاب آئی تھی, پتہ نہیں جی اس میں لکھا تھا, بالکل آپ نے صحیح کہا, ایسا ہی ہے قیامت کا منظر ہے نا. وہ آپ نے دیکھنا ہے تو ولیمے کے کھانے کا ڈھکن اٹھا دیں, پھر آپ پاکستانیوں کو دیکھیں کیا ہوتا ہے. جی بس وہ قیامت کا منظر ہوگا جہاں نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا, نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا. جی نہ کوئی دوست ہوگا, نہ کوئی بھائی ہوگا. ہر کوئی اپنی پلیٹوں کا اپنے کھانے کا ذمہ دار ہوگا. تو سر یہ قیامت کا منظر اگر آپ نے دیکھنا ہے, ویسے تو آپ وہ کتاب پڑھیں, روحانی کتاب ہے ویسے, نعوذ باللہ. ویسے تو انسان کو قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے, جیسے آپ, میں نے دیکھا ریگولر آپ قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں, اچھی بات ہے, یہ بڑی نیکی کی بات ہے. ایک آدھا ہی کوئی اینکر بچ گیا جو اب ان کاموں کی طرف ہے. اچھا آپ ان چیزوں کی طرف قائم رہیں. اچھا میں آپ سے کرکٹ کی بات کر رہا تھا, جی آپ مجھے کیوں ہٹانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, جتنی دیکھیں کالک بچی تھی وہ آپ کی ٹیم نے اپنے منہ پہ لگا لی. آپ نے نیزہ مارنے والوں کے لیے تو کوئی بجٹ نہیں رکھا, سارا بجٹ تو آپ نے کرکٹ کے لیے رکھا ہوا ہے. کرکٹ کے اندر آپ بنگلہ دیش سے بار بار ہار کر ان کو 71 کا بدلہ دلوا رہے ہو کیا؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ مطلب اب ٹیسٹ
فارمیٹ کے اندر بھی آپ ان سے ہار کے کیا بتانا چاہ رہے ہو کہ آپ ٹیکنیکلی بھی زیرو ہو؟ نہیں، مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یاسر صاحب، چھوڑیں آپ یہ سیاست، ماحول پاکستان تو کبھی ٹھیک ہونے کا ہے نہیں، میں اور آپ بلا وجہ اس پر کیوں اپنا ٹائم ضائع کریں؟ مجھے یہ بتائیں، یہ قوم جو کرکٹ پہ ٹائم ضائع کر رہی ہے اور آپ کے جو مشہور کرکٹر ہیں ان کو ہیرو بنا کے پیش کر رہی ہے، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ بنگلہ دیش کی ٹیم سے یقین کریں جب وہ 10 وکٹوں سے جیتے ان کو خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے، یہ خواب ہے، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ بچپن میں میرے خیال سے یہ جو بنگلہ دیش کے کرکٹر ہیں انہوں نے یا تو چڑیوں کو دانا بہت ڈالا ہے یا کتے بلیوں کو دودھ اور پانی بہت پلایا ہے، کیونکہ یہ پھر اتنی بری کارکردگی آپ کی ٹیم میں جو ٹیسٹ فارمیٹ میں دے رہی ہے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں سر، ٹائم کیوں آپ نے اسٹیڈیم بنا رہے ہیں؟ کیوں آپ تو ملتے رہتے ہیں ان لوگوں سے کہ فلاں آدمی کو COO بنا دیا، فلاں آدمی کو انچارج بنا دیا، اب نئی ٹرم لے کر آئے ہیں انچارج بنا دیا کرکٹ کا پاکستان. جی نہیں علی بھائی، آپ تھوڑا سا جو اگر وہ دیکھیں نا تو مجھے یاد ہے کہ وہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ یہ شادی حال کے لیے استعمال ہو رہے تھے، اور ہمارے ہاں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اس ملک میں جو سب سے اچھا جو کاروبار ہے نا وہ شادی حال کا ہے. تو یہ اگر میچز کے لیے نہیں بھی استعمال ہوں گے تو میرے خیال میں 2000 مہمان اس میں آ جائیں گے تو شادی ہال سے اچھے اس کی آمدنی ہوگی. ہمارے نوجوان کرکٹروں کو بڑا مزہ آتا تھا، کرکٹ پچوں کے اوپر اتنا گھی اور کل کا سالن گرا ہوتا تھا کہ بالر جو تھا وہ خود بال کو چاٹتا تھا بار بار کہ سالن کا ذائقہ آتا تھا. تو میں آپ کو کیا بتاؤں یاسر صاحب کہ یہاں پہ اس ملک کے اندر کرکٹ کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے. بالکل ایسا ہی. اتنا بڑا کرکٹر گرام تھورپ جو ہے وہ چلا گیا، آپ لوگوں نے پاکستان میں اس کا ذکر ہی نہیں کیا. کیوں بھائی؟ اتنا مشہور کرکٹر تھا وہ، کوئی کنٹریبیوشن تو تھی اس کی. نہیں علی بھائی بالکل تھی، ہم لوگ اس کو یاد کرتے ہیں. 2000 کے اندر کراچی میں ٹیسٹ تھا، وہ کبھی کراچی میں میچ نہیں آ رہے تھے ٹیسٹ میچ، تو تھورپ نے آپ کو پتا ہے وہ دن ڈھلنے کے بعد بھی اس نے اپنی اننگ پوری کی ہے. اور مجھے یاد ہے روزہ بھی کھل چکا تھا، میں اس وقت اسٹیڈیم میں ہی تھا جس وقت اس نے اننگ پوری کی اور ٹیسٹ میچ آپ کے ہاتھ سے چلا گیا. تو خیر یہ ہمارے کام تو ہیں. بہرحال ہمارے کرکٹروں کا تو بہانہ یہ ہوگا نا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوگا. چلے علی بھائی، انور بھائی بھی تشریف فرمائے، ذرا ان سے بھی ذرا گفتگو ہو جائے. لوگ نیکی میں آ گئے. جی اچھا، یہ لوگ نیکی کی طرف آ گئے. اس زمانے میں آپ کو ویسے بھی پتہ ہے ان کے مذہبی رجحانات بہت تھے. جی بالکل مجھے اچھی طرح یاد ہے. علی بھائی، انور بھائی بیٹھے ہوئے، ذرا ان سے بھی بات ہو جائے اس حوالے سے. ہاں کیوں نہیں. جی انور بھائی، ابھی جیسے ہلکا پھلکا تبصرہ تجزیہ کر رہے تھے، علی بھائی بہت اہم معاملات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں ذرا عوامی انداز میں، جیسے لوگوں کو جو بات ہمارے جو ہے نا اسی زبان میں سمجھ میں آتی ہے. کیا مزید اس میں اضافہ کرنا چاہیں گے؟ نہ کھیل کے ہم رہے، نہ سیاست کے رہے، نہ کسی اور میدان میں. یہ تو خدا کر کے شکر ہے یہ کفر جو ہے وہ ٹوٹا اور اس کے بعد جا کر ارشد ندیم نے گولڈ میڈل حاصل کیا. کدھر کھڑے؟ 30 کروڑ کے قریب آبادی ہونے والی ہے، کھلاڑی آپ کے پاس ہے نہیں، کھیل کے میدان ویران ہے. جہاں پر کھیل جس کو ہم محبت کرتے تھے، لگاؤ تھا، اس میں جو حال ہوا ہے میرا نہیں خیال اب اس کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے. نہ کوئی PSL پہ پروگرام، نہ کچھ. اب کوئی چینل جو ہے اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا کیونکہ کسی کی اب دلچسپی باقی نہیں ہے. یہ ہم نے حال کر دیا. اب فرمائیے. یاسر بھائی آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ میں بھی پچھلے کافی دن ہو گئے ہیں میچ میں نے آپ تو بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. بہت دلچسپی، سارے پورے دنیا کے جتنے میچز ہو رہے ہیں، کانٹریز جتنی ہو رہی ہے اس کا سکور میں آپ مجھے بھیجتے ہیں. بالکل روزانہ بھیجتے ہیں. میں نے مجھے اچانک خیال آیا اچھا کرکٹ بھی ہے پرسوں، تو دیکھا وہ انگلینڈ میچ آ رہا ہے جو، تو وہ مجھے پتہ چلا تو وہ میں نے اسکور بھیجا. مگر وہ ابھی دوسرا 2 دن ہوا ہی نہیں افغانستان کا اور نیوزی لینڈ کا، وہ بارش کی وجہ سے کل پنکھوں سے سکھاتے رہے، نہ ہو سکا. وہ آج تیسرا دن ہے شاید شروع ہو. تو کرکٹ سے بالکل ہی وہ بھول بھال گئے ہیں. یہ ارشد ندیم والی جو بات کی نا، اس کے پیچھے جو میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے، کسی کی اور نہ کوئی مانے نہ مانے، ارشد ندیم کا معلوم نہیں تھا کہ یہ کر جائے گا. اگر ہمیں پتہ ہوتا، ہمیں سے مراد ہمیں سے مراد ہمیں 25 کروڑ کو، ہاں اگر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ارشد ندیم یہ کر سکتا ہے تو پھر ارشد ندیم یہ نہ کرتا. پھر ہم کچھ نہ کچھ کرتے. ہم ایسا کرتے جیسے ہم نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ کیا ہے، ہم ایسا کرتے جیسے ہم نے پاکستان اسکواش کے ساتھ کیا ہے، ہم ایسا کرتے جیسا ہم نے پاکستان وہ ہاکی کے ساتھ کیا ہے. تو ہم ارشد ندیم کے ساتھ، ایتھلیٹکس کے ساتھ ہم وہی کرتے. مگر ارشد ندیم کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کر جائے گا. اب اس نے کر لیا نا. اب میں نہیں سمجھتا کہ
آنے والی جو مستقبل میں کئی 100 سال میں کچھ ایسے کوئی کر سکے. یہ پاکستان کی اپنی ایک ذاتی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ بن جائے نا, گینیز بک آف پاکستان ریکارڈ اگر بن جائے نا, اس میں یہ ریکارڈ ہی رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتی دنیا تک, ارشد ندیم والا. کیوں کہ ہمیں جہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی ہم پہ چھاپا پڑ جاتا ہے. جی جی, ہمیں کرکٹ پہ چھاپا پڑ گیا. ابھی تک ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکے کہ بابر اعظم جو ہے وہ ہمارا کپتان ہونا چاہیے کہ شاہین ہونا چاہیے. ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ شان مسعود آؤٹ آف دا وے آ کے کپتان بن گیا. کیوں بن گیا؟ ٹھیک ہے, بہت اچھا پلیئر ہے, بہت اچھا تھنکر ہوگا, سب کچھ ہوگا, مگر کارکردگی سامنے نظر آتی ہے. ٹھیک ہے نا, کون کیوں اس کو اٹھایا, کیوں اس کو لگایا. پھر آپ جب کرکٹ کے اوپر کسی چیز کے اوپر کسی ادارے کے اوپر کوئی سربراہ لگاتے ہیں نا, اور سربراہ جو ہوتا ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ فار دیٹ فیلڈ کے لیے ہوتا ہے, فیلڈ کے لیے ہوتا ہے. نہیں, دوسری بات کر رہا ہوں, ایک تو وہ اس کو خود پتہ ہونا چاہیے, یہ بات نہیں کر رہا میں ابھی, مگر کوئی آپ ایک سربراہ لگا دیتے ہیں نا. اگر کوئی ایک شخص جس نے ساری عمر سٹیل مل چلائی ہے, چیئرمین سٹیل مل ساری عمر رہا ہے, اس کو آپ پی سی بی کا چیئرمین لگا دیں, پر وہ پی سی بی کو دیکھے, وہ کرکٹ کو دیکھے, ان چیزوں کو دیکھے. آپ نے وہ شخص لگایا کہ جس کے پاس پی سی بی کے لیے وقت نہیں ہے. جو چھٹی والے دن, آج چھٹی چل ذرا میں پی سی بی کا میں لاہور کا گدافی اسٹیڈیم میں دیکھ لوں, مگر آپ نے فل ٹائم ڈیڈیکیٹڈ قسم کا بندہ لگائیں جو چیئرمین پی سی بی ہو. پھر اس کے بعد آپ وہ شخص لگائیں جس نے کرکٹ کھیلی ہو, جس کو پتا ہو دنیا میں کرکٹ کھیلی ہو, صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں کھیلی ہو, دنیا کے کرکٹرز کو جانتا ہو, دنیا کے جتنی ٹیمیں ان کو جانتا ہو, دنیا کے گراؤنڈز کو جانتا ہو, ویدر کو جانتا ہو, ہر چیز کو جانتا ہو. کہ اس کو اتنا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ٹاس کتنی اچھالنی چاہیے, سکہ کتنا اوپر جانا چاہیے. اتنی اگر چیز اس قسم کے بندے کو آپ اٹھا کے, وہ کوئی بھی ہو, کسی صوبے کا رہنے والا ہو, کسی شہر کا رہنے والا ہو, کہیں کا بھی ہو, کس طرح کا بھی ہو, جتنی اس کی تعلیم ہو, میٹر نہیں کرتی تعلیم, اس کو وہ ایکسپیرینس جو کرکٹ کا ایکسپیرینس ہے کہ کرکٹ کو اور اسی طرح ہاکی اور اسکواش میں بھی لگائیں, اور کدھر کے کدھر ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب اگر ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ جا کر ممکن ہوگا. بہرحال وقت میرے پاس ختم ہو گیا, باتیں تو اور بھی بہت ساری تھیں, انشاءاللہ کوشش کریں گے آگے چل کے اس کے اوپر بات ہو. بہت شکریہ آپ کا انور خوشی صاحب, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. علی ناصر بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا, شامل گفتگو رہے, مختصر وقت میں بڑی مفصل گفتگو آپ نے کی, اور کوشش کریں گے انشاءاللہ آگے اس کے اوپر بات کریں. وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.